अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ले जी, कल से एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर जिसमें एक आदमी बैठा हुआ बल्कि आधा टेबल पर लेटा हुआ यूं करके कह रहा है कि पुलिस फोर्स जिंदाबाद। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि बाकी तमाम फोर्सें भी जिंदाबाद, पाक फौज भी जिंदाबाद, और देख देख के पढ़ रहा है, नीचे से ऊपर से कह रहा है जिंदाबाद। और बाबा जी फरमाते हैं और भी कुछ कहा होगा। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा कि नून लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, माई तंदूर अली, माई जर्नली टिक्कियाँ अली, वो भी जिंदाबाद। हाँ, मतलब यार इसी किस्म की कोई चीज़ है उस वीडियो। हाँ, उसके बाद उसने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी जिंदाबाद। फिर उसने कहा कि अपना जरदारी भी जिंदाबाद, ब्यूरोक्रेसी जिंदाबाद, ये जो आइन का हमने हुलिया बिगाड़ दिया है वो भी जिंदाबाद, ये जो अदालतों में हमने अपने टट्टू जज ला के बिठाए हैं ये भी जिंदाबाद। बाबा जी कहते हैं और डड्डू के बारे में भी कुछ कहा। मैं कहा हाँ। उन्होंने कहा कि डड्डू ने जो नई सर्जरी करवाई है उसके बाद डड्डू भी जिंदाबाद। हाँ, पोले जे मुंह वाली भी जिंदाबाद, जितनी भी नौकरानियां हैं वो भी जिंदाबाद, और मैं भी जिंदाबाद। इस किस्म की कोई हरकत हो रही है, पता नहीं कौन बंदा है ये जो ये हरकत कर रहा है आधा टेबल पे। और इस किस्म की हरकत हमने पहले भी देखी है होती हुई, जो टेबल पे लेटने वाली है। मतलब बैठने का एक अंदाज होता है ना, जैसे हमारा मतलब कि यार आम बंदा भी बैठता है, बात करता है, समझ आती है यार कोई बंदा ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ कर रहा है, कोई ਚੱਜ ਦਾ बंदा ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ कर रहा है, मतलब कोई बंदा कोई अच्छी बात कर रहा है। लेकिन वो आधा लेट के टेबल पे, ये हमने देखा वो जो हमारा डीजे वाला बाबू था, वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वो डीजे वाला बाबू भी आधा डेस्क पे लेटा होता है और उसके बाद कह रहा था ये जो इंतशारी टोला है ये जो इंतशारी लोग हैं, सोशल मीडिया है, ये फलां ढिमका, ये जो इमरान खान है, तुम हो कौन। आधा लम्बा पड़ा था और साथ उसकी आंख जाती है, नज़रें जाती हैं, वो एक खातून सहाफ़ी की तरफ उसको आंख मार देता है लेटा लेटा ही। पता नहीं क्या गंदे इशारे करते रहते हैं ये लोग, समझ से बाहर है। भाई कौन लोग बाबा से आते हैं, ये है कौन जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो टेबल पे लेट के कह रहा था कि वो भी जिंदाबाद, माई भी जिंदाबाद, माई दा अब्बा भी जिंदाबाद। कौन है? मैं कहा पता नहीं बाबा जी, मैंने देखी नहीं। हाँ, शायद लोगों ने देख लिया हो, मैंने नहीं देखी। फिलहाल मुझे खबर मिली है कि इस किस्म का कोई बंदा बैठ के वहाँ पर अजीबो गरीब वाहियात हरकतें कर रहा है। पता नहीं कौन है यार, ये मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं पता कौन है सीरियसली। अच्छा जी, ले जी, उसके बाद जो खबर है वो अंदर की खबर आ रही है कि जनाब जैसे कि आपको पता है ट्रंप सरकार ने हर तरफ अपनी जारादारी कायम की हुई है और वो डरा धमका रहा है। जैसे उसने कहा कि जी ग्रीनलैंड पर मैं कब्जा करूंगा, तो यूरोप एकदम सामने आया। यूरोपीय ममालिक सारे, फ्रांस हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, बाकी जो ममालिक हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं हम होने देंगे, खबरदार ये नहीं हम करने देंगे अमेरिका को, ये ट्रंप को। और साथ ही ट्रंप ने कहा कि सब पे 25% जो है ना वो टैरिफ लगाऊंगा, सब पे ठोकूंगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलनी शुरू होगी इनकी, और ये अब पीछे से कह रहे हैं कि भाई ये अपना गलत बात है, ये हम इसमें नहीं शामिल हैं। और उससे पीछे से जाके ट्रंप को मैसेजेस भी कर रहे हैं कि भाई फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ट्रंप उसके सबके मैसेजेस जो है ना वो पब्लिक कर रहा है, ये देखो ये मेरे जूते चाट रहे हैं पीछे से और आगे से आके मेरी मुखालफत कर रहे हैं, है जी। और अभी वैसे ट्रंप अजीब, यकीन कीजिए कि मेरा ख्याल है कि ट्रंप का भी वही हाल हुआ पड़ा जो हमारे फील्ड मार्शल का हुआ पड़ा। वो जो इमरान खान कहते हैं ना, ख़ास लफ्ज़ एक, हाँ, ज़हनी मरीज बन गया ट्रंप। ट्रंप को समझ नहीं आ रही, बल्कि उसके करीबी लोग कह रहे हैं कि कोई कीड़ा इसके दिमाग में घुस गया। हाँ, बिल्कुल वही वाला कीड़ा जो कि इससे पहले वो बाबा बाइडन था, बाइडन के घुसा हुआ था दिमाग में। बाबा जैसे बाइडन के दिमाग में नहीं घुसा हुआ था, उसके किसी और जगह पे घुसा हुआ था कीड़ा। हाँ, वो थोड़ा सा वो नवाज शरीफ का यार था वो बाइडन, बाबा बाइडन। लेकिन ये ट्रंप है, इसके अब दिमाग में घुस गया, समझ नहीं आ रही कि भाई ये कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है, ये धमकियां तलियां लगा रहा है। अब ये जो इसने
وہ بلائی ہے جناب وہ اپنا میٹنگ شیٹنگ کہ آئیں جی آ کے وہ اپنا غزہ والا کام جو ہے وہ اس میں مل جل کے جو بیٹھیں. وہ سنا ہے کہ جناب وہ بہت سارے ممالک جو انہوں نے حامی بھر بھی لیے ہیں. تو ابھی یہ اپنا پاکستان ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بھی آتے ہوئے 1 ارب ڈالر بھی لے کے آنا. تو ان کے پاس تو ککھ نہیں ہے، یہ بیچارے خود مانگتے ترلے کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ اب کیا کریں گے؟ اب یہ جا کے بیٹھیں گے. چاہتے تو ہیں یہ کہ بھی ہم جائیں، ہماری فوجیں جائیں، اتریں وہاں پر جا کے جو ہے نا وہ نتن جو حرم جدہ ہے ایز پر بابا جی اس کی مدد کریں جا کے. ہاں تو اور اوپر سے ڈالر بھی کمائیں. لیکن پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ بھی پہلے آ کے ڈالر دو 1 ارب ڈالر، وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. تو پھر اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ بھئی ہمارے پاس یہ 1 ارب ڈالر تو نہیں ہے، ہاں جو کچھ ہے وہ لے لو آپ. اب ٹرمپ نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ایسی چیز ہے جو میں لے دوں؟ تم نے پہلے جو خواب دکھائے ہیں، جو بتایا کہ بھئی معدنیات پڑی ہیں، وہ پڑا ہے، وہ پڑا، منرلز ہیں، سارا کچھ ہے، وہ بھی ککھ نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو کھودنے کے لیے بھی کوئی تقریباً کم سے کم 20-25 سال لگیں گے نکالنے کے لیے. نہ تب ٹرمپ نے زندہ ہونا ہے نہ کسی اور نے، میرا مطلب. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کیا لیں آپ سے، آپ کے پاس ہے کیا جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا جناب ہمارے پاس فوج تو ہے، وہ تو ہم دے رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ اس 1 ارب ڈالر کی بجائے آپ وہ لے لیں ہماری. اب ٹرمپ کہہ رہے یار کیا وہ میں کیا اس لے کے کروں گا، میرے پاس اور بہت سی ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہیں. ہاں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ مائی کی، انہوں نے مائی پیش کر دی ہے. سٹی مائی لے جائے اٹھا کے، ہم خود اس سے تنگ آئے پڑے ہیں جتنا یہ اس نے بیڑا گرک کیا ہے. یہ شادی شدی سارا کچھ فنکشن آپ نے دیکھا، اس میں انہوں نے بھی جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا پنڈی والے بھی. یار یہ کیا بکواس ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جو نا فیشن شو چلا دیا گیا ہے، ایسے مہنگے مہنگے برانڈ پہن کے مائی ایسے چھمک چھلو بن کے گھوم رہی ہے. کیا چکر؟ وہ کہہ رہے کہ بھائی مائی لے جاؤ. اب دیکھیں ٹرمپ کیا جواب دیتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ اس بات پہ ایگری کرے گا. کسی اور شرط کوئی اور رکھے گا، کوئی اور حساب کتاب رکھے گا، کوئی اور بیس بوس لے گا ان سے. ویسے چھوڑنے نہیں لگا. اس نے بابا جی فرماتے ہیں کہ ٹرمپ نے ان کو وہاں سے پکڑ لیا ہے جہاں سے ہم بڑی عید والے دن جا کے بکرا چیک کرتے ہیں نا، یا کہیں بہت نہیں ہے وہ یہ پکڑ کے. یہ بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے. آگے حالات بھی بڑے ٹف آنے لگے ہیں ان کے لیے. بیڑا ان کا گھر، کیونکہ دیکھیں جی ظالم جو ظلم ہے نا، جن ظلم انہوں نے اپنے ملک میں کیا وہ کہیں نہ کہیں سے تو اللہ نے حساب لینا ان سے، تو وہ لے گا اللہ حساب. ایسے نہیں، جو ظالم ہے وہ اس کو فری ہینڈ نہیں ہے کہ بھئی ظلم کیے جائے اور آرام سے بچ کے بھی نکل جائے. نہیں، یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے مار ان کو پڑنی ہے. ہاں اس سے پہلے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی عمران خان کو رہا کریں، لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کریں، ہاں جی، اور یہ سیاست میں مداخلت اپنی ختم کریں. جو آئین نے ان کو کام دیا ہے وہ جا کے کریں، اور آئین کو اصل شکل میں بحال کریں، عدالتیں ختم کریں یہ جو اپنی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہ چور لٹیرے جو لگائے ہیں ان سے اپنی جان چھڑوائیں اور جا کے اپنا کام کریں. کیونکہ اس ٹائم ملک صرف ایک ہی بندہ سنبھال سکتا ہے، وہ ہے عمران احمد خان نیازی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب یہ ان کو بھی پتہ لگ گیا، کیونکہ یہ کتنے سال ہو گئے یہی کوشش کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چور لٹیرے کچھ کر جائیں، کچھ ایسا کم. کیا چور کیا کرے گا؟ چوروں کا کام ہے چوری کرنا. انہوں نے چوری کرنی ہے، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، انہوں نے یہی بغیرتی بے شرمی کرنی ہے، اور وہ وہی کر رہے ہیں. اب ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ آگے کچھ نہیں، بس یہ اب گھسیٹ رہے ہیں کسی طرح. انا ہے اپنا تکبر، اپنا وہ رکھ رکھاؤ کہ جی ہم جو ہے نا ڈب مریں گے. اور واقعی دیکھیں پہلا آدھا ملک انہوں نے گوا دیا صرف یہ اسی لیے کہ جی ہماری انا، ہم اوپر، ہم یہ ہم وہ، اور باقی جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑنی. جہاں انہوں نے پاکستان کو دلدل میں پھنسا دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. آگے اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا. جو نظر آ رہا ہے ایک شمع روشن ہے اڈیالہ جیل میں، عمران احمد خان نیازی، اس کو بھی بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو. کتنے دن ہو گئے ہیں یار، وہ 70-80 دن ہو گئے ان کو وہ رکھا ہوا قید تنہائی میں. کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں. کل پھر بہنیں گئی ہیں اور ساتھ میں بہت سارے کارکن، ان کے اوپر پھر پولیس گردی کی گئی ہے اور بہنوں کو دھکے دیے گئے ہیں. اندازہ کریں یار آپ، باقی چھوڑ دیں، اس قوم کا اندازہ کر لیں کہ بھئی عمران خان کے لیے ان کی بہنیں باہر نکلتی ہیں اور کوئی نہیں نکل رہا. ان کی بہنیں باہر نکلتی ہیں تو ان کو دھکے مارے جاتے ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے. یہاں پر تو ایک طوفان برپا کر دینا چاہیے تھا کہ بھئی تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک 2 نمبر
پولیس والا جو ہے وہ آ کے دھکے دے رہا ہے ان کی عمران خان کی بہنوں کو. یار اندازہ کریں کتنی بے غیرتی بے شرمی. یہ من حاصل قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بھئی کہاں گئی تمہاری غیرت. بالکل بے غیرتی اور بے شرمی ہر طرف چاہیے. یار پارٹی کے اندر اپنے لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان کمپنی سرکار سے, ان سے وہ خود مل کے. اسی لیے ظلم ہمیشہ تبھی زیادہ ہوتا ہے جب اپنے لوگ جا کے وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اندر, دیکھ لیں آپ کون کون اڈیالہ کی طرف نہیں جاتا اور کون کون جو ہے وہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہا کہ بھئی یہ عمران خان کی رہائی ایسے نہیں ہوگی. بھئی ایسے نہیں ہوگی, لیکن مومنٹم تو ایسے ہی بنتا نا, آہستہ آہستہ کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی پریشر پڑتا ہے, کوئی سسٹم. لیکن خیر یہ جو ملے جلے لوگ ہیں یہ ملی جلی باتیں کر کے یہ اس کا جو ہے نا بس اس کو بھول گئے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بس عمران خان کو بھول جائے, لیکن یہ قوم بھولنے والی نہیں ہے. ہاں باہر نہیں نکلتی, یہ پرابلم ہے. جس دن نکل رہی ہے اس دن اپنے مرشد کو رہا بھی کروا لے گی, اپنے لیڈر کو رہا بھی کروا لے گی اور حقیقی آزادی بھی لے لے گی. ان بغیرت ان بے شرم ان ظالموں سے اپنی جان بھی چھڑوا لے گی. اور اس کے بعد جناب جو خبر ہے وہ ہے اپنا پولی کی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ عظمہ پولی ایک سرکاری چینل پر بیٹھ کے عظمہ پولی جو ہے وہ کہہ رہی ہے, بھئی سرکاری یوٹیوب چینل ہی ہے وہ پنجاب حکومت کا, اس میں بیٹھ کے وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے, شادی بیاہوں کی باتیں کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ مہندی میں کیا ہوا, کون سے کپڑے پہنے, کون سا میک اپ کیا. یہ کیا بکواس ہے یار, یہ سرکاری یوٹیوب چینل پہ یہ ہو رہا ہے. بھئی بڑی بے شرمی بے غیرتی کی بات ہے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بابا فرماتے ہیں بھئی ان کے پاس اور کوئی بات کرنے کو ہے نہیں, یہاں تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, کچھ اور ہو رہا ہو, اور کچھ ہے نہیں, چوری چکاری ہے ساری. تو یہی باتیں رہ جاتی ہیں. وہ جو آ کے بتا رہی ہے کہ مہندی تھی اور تبرہ کر رہی ہے پی ٹی اے والوں پر, دیکھیں انہوں نے کیا کیا, یہ وہ کیا سارا کچھ. اور جا کے کہہ رہی ہے کہ جی 1 ڈش تھی وہاں پر. ہاں بالکل کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. جیسے سب کے لیے 1 ڈش ہے ویسا شادی میں مائی تندور والی, مائی جنرلی تکوں والی, مائی کتری کبابوں والی, مائی دودھ والی, مائی اپنا جعلی پلاسٹک سرجریوں والی جس کی بڑی مشہور ہو رہی ہے آج کل, مائی دودھ والی, مائی لاہور کا پانی کڈنے والی. یہ جو ہے اس نے بالکل 1 ڈش کی ہے. ہاں ایک اس نے کہا کہ مٹن کا اپنا قورمہ تھا, اور اس کے بعد مٹن چاول تھے, اور اس کے بعد اس نے کہا باقی لوازمات تھے, بہت ساری ڈشیں تھیں میٹھے کی. اس کے بعد کباب, تکے, پتہ نہیں اور کیا کیا تھا. 1 ڈش. ہاں باقی چیزیں اپنی جگہ ہے, وہ 1 ڈش. ہاں سر عام بیٹھی جھوٹ بول رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ مٹن تھا اس لیے میں نے تو سلاد کھا کے آ گئی کیونکہ میں مٹن نہیں کھاتی. بابا فرماتے ہیں یہ زیادتی ہوئی ہے پولی کے ساتھ. میں کہا بابا جی کیا؟ بابا فرماتے ہیں کہ یار وہ مائی کو چاہیے تھا کہ ایک آدھی دیگ کھوتے کی بھی پکا لیتی. میں کہ یار یہ کھوتے کا کیا سین ہے؟ بابا فرماتے ہیں پٹواری لوگ کھاتی کھوتا, یہ کھوتا شوق سے کھاتی ہے. یہ پولی جو ہے کھوتا شوق سے کھاتی ہے. وہاں کھوتا پکاتے تو اس نے آدھی دیکھتے اس نے کھا جانی تھی, جتنا بڑا اس کا منہ بیڑا گھر کو. اور باقی اور بہت سارے لوگ بھوکے گئے ہوں گے, اور جنہوں نے کھایا بھی ہے مٹن, ہاں ان کو بھی وہ سواد نہیں آیا ہوگا کہ یار یہ کیا بد مزہ سا کیا. کھوتے کے لوگ گھجے ہوئے ہیں, پٹواری سارا کھوتا کھاتے ہیں. باقی کہتے ہیں ایک اسپیشل پٹواری بھی وہاں پر آیا, اس کو بھی کھانا کھلائے گا, اس کو بھی پسند نہیں آیا کھانا. میں کہا بابا جی اسپیشل پٹواری کہاں سے آیا؟ بابا کہتے ہیں پنڈی سے آیا تھا. میں کہا بابا جی یہ کس طرح اشارہ کریں؟ بابا جی کہتے ہیں میں پٹواری کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑا پٹواری ہے, انتہائی ہاں اندر کے لیول کا پٹواری ہے. بابا جی فرماتے ہیں وہ بھی آیا تھا, اس کو بھی مزہ نہیں آیا, وہ بھی کہنے لگا کہ یار کی سالن پکایا. انہوں نے بتایا گیا کہ سر جی اعلیٰ قسم کا مٹن ہے. وہ کہتا ہے یار مٹن گھر میں نہ کھا لوں میں. بھئی یہاں شریفوں کے ہاں آیا, یہاں پر تو اسپیشل کھوتا قورمہ ہونا چاہیے یہاں پر, یا کھوتا بریانی ہونی چاہیے یہاں پر, جو کہ ایسا سسٹم ہے. لیکن خیر وہ بھی بڑے نراش ہو کے گئے, لیکن ان کو چھپانے کی بہت کوشش کی اس پٹواری کو کہ پتہ نہ لگے کسی کو کہ پٹواری آیا. لیکن پتہ لگ گیا سب کو. ہاں بات نکلی آتی, بات کہاں چھپی رہتی ہے. وہ ویڈیو ادھر ادھر تصویر منظر عام پہ آ گئی کہ خاص پٹواری آیا تھا. اس نے بھی وہاں پر کہا کہ نواز شریف زندہ باد, نواز شریف کے بچے بھی زندہ باد, نواز شریف کی آل اولاد بھی زندہ باد, ہاں مائی بھی زندہ باد. یہ کر کے وہ چلا گیا. اندازہ کریں وہ ہمیں سمجھ آتی ہے, ابھی سارا دیکھ رہا نظر آ رہا وہاں پر کیا ہو رہا ہے.